خطیب آل محمد خطابت کی دنیا میں بہت بڑا نام قبلہ علامہ محمد عباس رضوی صاحب آپ نے سن لگا. میں ان سے دونوں ہاتھوں سے دستہ منتظر ہوں وہ تشریف لائیں اور مراجع حسنت سے آپ کو مستفیض بنائیں. آپ درود پڑھیں محمد آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتنا علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ومن ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک دوہم وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. صلوات پڑھیے بلند آواز. اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں. سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار صفحہ معرفت اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تخت پر مسکن نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنا قدم رکھ کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. دعا ہے کہ مالک ہمارے سجدہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں وہ ذکر شمار فرمائے جس کا اس نے حکم دیا. سیدزادہ بے اولاد ہے، مالک میں اولاد صالحہ عطا فرما. سورہ شورا ہے، آخری سے پہلی آیت. ارشاد رب حقیقت محمدیہ مالک وَلِمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی. فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، پھر اس سے
सबील पर कुछ नहीं पूछा जाए। बड़ा वाज़ेह तर्जुमा है, लफ्जी तर्जुमा है, इसमें मेरी कोई ख्वाहिश शामिल नहीं। इस तर्जुमे बड़ा बेदार तर्जुमा है, और कि ये रातें ऐसी हैं कि ना जागने वाले भी रातों में जागते। वैसे पूरी मिल्लत मुस्लिमा जाग रही, उन्हें तलाश है लैलतुल कद्र। 19 को भी जागेंगे, 21 को भी जागेंगे, 23 को भी जागेंगे, 25 को भी जागेंगे, 27 को भी जागेंगे और ढूंढेंगे लैलतुल कद्र। और ये तलाश जो है लैलतुल कद्र की, ये पाकिस्तान बनने के बाद शुरू नहीं हुई। 14 सदियां गुजर गई, बंदे लैलतुल कद्र ढूंढ रहे हैं। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कोई बंदा है और उसने कहा है कि मैं इतनी रातें जागा और मुझे लैलतुल कद्र मिल गई। इधर उधर जागने से मिलेगी भी नहीं। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इधर उधर जागने से मिलेगी नहीं। आप हक रखते हैं सवाल करें, बात मिंबर पे खड़े हो और इतने वसूख से कह रहे हो कि लैलतुल कद्र नहीं मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है और मैं तयक्कुन से कह रहा हूँ कि दिल में अली की विलायत ना हो तो अपना बाप नहीं मिलता, लैलतुल कद्र कैसे? मेरा सलाम है। अभी वजू करता हूँ, मिल के आपके साथ सफर करें। जल्दी जल्दी में मुझे पढ़ने की आदत नहीं। फिर बड़ा मुकद्दस महीना है, ये शुरू होता है तो दर्स भी शुरू होता है। लोगों को बताया जाता है कि ये काम करोगे तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा, ये करोगे तो बातिल हो। शरई इस्तिलाह में कहते हैं बातिल, अमूमन बंदे कहते हैं टूट गए। ये जब रोजा टूटता है इसकी आवाज आती है, साथ वाले बंदे को पता चलता है तड़क की आवाज आई, रोजा टूट गया। मैं हैरान होता हूँ इस महीने में, इस काम पर भी टूट गया, इस काम पर भी टूट गया, इस काम पर भी टूट गया। और फिर देखते हैं, लोगों को देखते हैं वो रोजा गुजारते कैसे। मैं बड़ा हैरान हूँ इस मामले पे, रोजा रख के 4 फिल्में देखने से जिनका रोजा नहीं टूटता, वो हुसैन की सवारी की छवि देख के तो उनका निकाह टूट जाता। बड़ी आसान बात कही है ना, ये बंदा इस बात पे नहीं बोलेगा आगे तो सारी मुश्किल बातें। जी हाँ, आवाज। मेरा सवाल ये है, सवाल मेरा ये है, सारा दिन बंदा रोजे से रहे और शाम होने से कुछ देर पहले रूह अफ़ज़ा की बोतल कहीं से चोरी करे और सरे मगरिब उसका शरबत बनाए, सायरन या अजान की आवाज सुन के हाथ में जाम पकड़े और पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़तरतु व अलैका तवक्कलतु। रोजा हो गया? मैं आप पे तो शक नहीं कर रहा, आप तो बोले हो गया रोजा। ऐसे चोरी का पानी पीने से रोजा नहीं होता। हाँ, आप बहते हुए खाल से बिना पूछे पानी पी सकते, क्योंकि ये राहदार का हक होता है, राह गुजरने वाले का हक होता है वो पानी पिए। लेकिन अगर रास्ते से गुजरने वाले को खबर होगा ये खाल उसका है जिससे मेरी दुश्मनी है या जिसके दुश्मनों से मेरा ताल्लुक है, तो फिर इजाजत लेना जरूरी है। बिना इजाजत पिएगा तो रोजा बातिल हो जाएगा, वुज़ू बातिल हो जाएगा। ये प्यास की शिद्दत से निढाल रोजेदारों से मेरा एक सवाल है कि ये प्यास की शिद्दत से उरूज पे पहुंच के अफ्तारी के वक्त घटाघट पानी पीने वालों, तुम्हें पता है पूरी कायनात का पानी है बतूल का हाथ महर। जो हाथ नहीं उठे उनके लिए मुश्किल रुकना हो गया। ये पूरी कायनात का पानी है, सैयदा बतूल का हाथ महर।
میں بوئے والا میں پاک ممبر پہ کھڑا ہو کے بڑے تیقن سے کہہ رہا ہوں، جو بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کرے اس کا روزہ کل بھی باطل تھا۔ اس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھا، وہ کسی حیرانی میں ہے، سوچ میں ہے، سوچ بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس میں قرآن نازل ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور میں نے اسی قرآن حکیم سے ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی اور اس میں مالک فرما رہا ہے جس میں ظلم ہونے کے بعد میرے کچھ عزیز کیونکہ نصف شب گزر گئی ہے، وہ اس میں نیند کا حملہ ہوتا ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی؟ بے توجہ، میں نے جگانے کے لیے دو جملے کہیں، اب تو مشکل بات ہوگی۔ جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی، ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی۔ پہلے تلاش کرو کہ وہ مظلوم کون ہے۔ مجھ پہ ظلم ہو اور شاہ صاحب آ جائیں میرا سامان لوٹنے کے بعد، تو کہیں گے میں آیا ہوں، کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ میں کہوں گا کہ اس وقت جب میں لوٹ رہا تھا کہاں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے اس میں ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد، پھر اس سے سلیل پہ کچھ پوچھا نہیں جائے۔ میں اختصار سے نہیں پڑھوں گا اور بات جامع بھی نہیں، ہمیں ڈھونڈنا ہے یہ ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ بچوں کو سنا دیتا ہوں، بزرگ جانتے ہیں۔ احد کا میدان تھا، نبیوں کے سلطان کو ایک پتھر لگ گیا، سرکار کا دانت زخمی ہو، ٹوٹا نہیں تھا۔ دانت ٹوٹ جائے تو چہرے میں نقص آ جاتا ہے، نقص آ جائے تو عصمت نہیں رہتی۔ بیدار چہروں سے میری بات ہے، جی ہاں، نقص آ جائے تو عصمت نہیں رہتی، عصمت نہ رہے تو نبوت نہیں رہتی۔ دانت زخمی ہوا اور لہو لہو نکلا۔ یہ ہوا احد کے میدان میں، اور احد مدینے کے بالکل قریب۔ پھر یہ خبر پہنچ گئی یمن، وہاں ایک دریا تھا کرم، وہاں ایک سچا عاشق رسول تھا جو صرف جلوس نہیں نکالتا تھا، جو صرف دیواروں پہ نہیں لکھتا تھا، سچا عاشق رسول۔ اسے خبر مل گئی کہ معشوق کا دانت زخمی ہے۔ اس نے زمین سے پتھر اٹھایا اور سامنے والا دانت توڑ لیا۔ سننے کو بڑی آسان بات ہے، دانت توڑ لیا۔ سب سے سخت درد ہے دانت کا، اور پھر ٹوٹ جائے تو پھر اس سے بھی سخت۔ نکالا نہیں، توڑا ہے، اپنے ہاتھ سے پتھر مارا، کسی سے نہیں کروایا، اپنے ہاتھ سے۔ حالانکہ رسول نے خود نہیں مارا تھا، اپنے توجہ نہیں کرنا، رسول نے خود نہیں مارا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کا طریقہ کیا؟ اس نے سارے دانت توڑ لیے، ایک ایک کر کے، اختصار۔ پھر یہاں سے خبر پہنچ گئی مدینے۔ جب خبر پہنچی تو سرکار مسجد نبوی میں صحابیوں کے درمیان میں تھے، چرچا ہو گیا صاحب کہ اویس کے دانت توڑ لیے۔ سرکار نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو آپس میں، ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہو، سرگوشیاں کیا؟ انہوں نے کہا سرکار وہ اویس جسے آپ نے چھٹی دی تھی ماں کے پاس ہو، اس نے اپنے دانت توڑ لیے۔ اب لوگوں کو امید تھی کہ مصطفیٰ کہیں گے کیا ہوا جو توڑ لیے، میں معاف کر دوں۔ اگر سرکار معاف کر دیتے تو معافی ہوتی ہے گناہ کی۔ پیچھے میری آواز آ رہی ہے نا، میرے پچھلے موسموں کو آواز، آپ کے ہاتھ اٹھے گا تو مجھے پتا چلے گا آواز۔ لوگوں کو توقع تھی کہ سرکار فرمائیں گے ہم نے معاف کیا، معاف کرتے ہیں تو
تو معافی ہوتی ہے، گناہ کی جیسے ہی انہوں نے گالی اس نے اپنے دان توڑ لی۔ بادشاہ نے فرمایا ہمیں کرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ہمیں کرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب میں دیکھوں گا آدم سے کسے کسے محبت ہے۔ یہ کہنے کے بعد مصطفیٰ نے اپنے خاندانی نوکر کو آواز دی، جبرائیل صرف سارے ہلانے تک گزارا نہیں ہوگا بھائی، رات کے اس وقت اتنا سفر طے کیا آپ کی محبت میں۔ جبرائیل جی سرکار، فرمایا جاؤ جنت سے اویس کے لیے کیلے لو، جاؤ جنت سے اویس کے لیے کیلے لو۔ یہاں میں بھی رکا، میں بھی حیران ہوں، سرکار یمن رہتا ہے، یمن کے کیلے بڑے مشہور ہیں، مدینے میں آپ کے دادا کے باغ وہاں سے بھجوا دیں۔ سرکار نے فرمایا میں جنت سے منگواؤں۔ بادشاہ کو کہ وہ زمین والے بھجوائیں، فرمایا میں جنت سے منگواؤں گا کیونکہ اویس ہمارا پہلا ماتمی ہے۔ اسے بات پہنچ رہی ہے، بات ماتم سے شروع ہوئی تھی، اویس ہمارا پہلا ماتمی ہے۔ اور میں آج دنیا کو سمجھا دوں کہ ہمارا ماتمی جنت نہیں ڈھونڈتا، جہاں ماتمی ہو وہاں جنت اترتی ہے۔ سلام، اویس ہمارا ماتمی۔ میرا سلام ہے کہ آپ کس وقت میں آپ اپنی بیداری سے چلے کیلے پہنچ گئے۔ ایک سوال پیدا ہو گیا اس موقع پر، اور وہ سوال آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ مصطفیٰ کی محبت میں دان توڑے ہیں نا ویسے؟ بڑے بندے کہہ دو مصطفیٰ کی محبت میں توڑے، تو سوال میرا یہ ہے کہ رسول کے ساتھ زیادہ محبت، آیت کا ترجمہ ذہن میں رہے کہ جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی، پھر اسے سبیل پہ کچھ نہیں پوچھا، یہ ترجمہ ذہن میں۔ میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ اگر یہ محبت رسول کے توڑے تو پھر رسول کے ساتھ زیادہ پیار اویس کو ہے یا علی کو؟ جاگنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا۔ زیادہ پیار مصطفیٰ سے علی کو ہے یا اویس کو؟ بڑی ظاہری سی بات ہے بھائی، علی کو زیادہ پیار، تو چلو پھر علی بادشاہ سے پوچھیں، یا علی کو لگتا بھی کچھ نہیں، آپ نفس رسول ہیں، اس نے کام توڑ لی، آپ نے نہیں توڑے، تو علی فرماتے ہیں میں کیوں توڑوں؟ میں نے اپنے نہیں توڑے، میں نے رسول کے دشمنوں کے توڑے، میں نے رسول کے دشمنوں کے توڑے، یا علی کو کیوں؟ فرمایا میں ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس تھا، میں ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس تھا۔ اویس کو بعد میں خبر ملی کہ مصطفیٰ کے دان ٹوٹ گئے، دان شہید ہو گئے، دان زخمی ہو گئے۔ وہ اویس نے کرم پہ کھڑے ہو کے سوچا کہ کل کا محرم کیا لکھے گا، میں تو خود میں تھا نہیں، جب وہ لکھے گا کہ رسول کے دان زخمی ہوئے ہیں تو پھر میرے بارے میں کیا لکھے گا؟ محرم اپنی رائے قائم کرے گا، پتہ نہیں اویس مصطفیٰ کے ساتھ تھا یا ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ تھا۔ یہ سوچ کے اویس نے زمین سے پتھر اٹھایا، اپنے دانتوں پہ مارا، لہو بہتا رہا، اور اویس نے آنے والے محرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا خبردار، تاریخ لکھنے سے پہلے اس لہو کو دیکھ لینا، میں نے اپنا لہو نکال کے بتا دیا ہے کہ میں ابو سفیان کے ساتھ نہیں، میں محمد کے ساتھ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ماتمی زنجیر مار کے اپنا لہو نکال کے محرم کو بتاتا ہے اگر کربلا میں ہوتا حسین کے ساتھ ہوتا۔ بات پہنچے تو پھر ہاتھ اٹھانا بھائی، بڑا اچھا آپ نے سنا، مل کے بولو حیدری۔ بات یہاں رکی نہیں، اس نے بتا دیا کہ ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کا طریقہ ہی، اور جب مظلوم مدد کے لیے بلائے، میں یہ ماتمی جوان جو میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں خصوصی طور پر، جب مظلوم مدد کے لیے بلائے، توجہ ہے، ایک مظلوم مدینے میں تھا، اسے کچھ لوگوں نے خط لکھا، جاگنا پڑے گا، 18,000 خط لکھے،
کوفہ والوں نے، اور میرے مولا حسین سے کہا تھا مولا آئیے، اس بات پہ توجہ مجھے چاہیے، مولا آئیے۔ وہ کوفہ والے کہہ رہے تھے مولا آئیے، مولا کو بلا رہے، سادہ لفظوں میں کہوں اس بات، اس وقت کوفہ والے دعائے ظہور مانگ رہے تھے۔ میں فکر دے رہا ہوں، دعائے ظہور مانگ رہے تھے مولا آئیے، اور جب مولا آئے تو پھر دعا مانگنے والے نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ بڑی دعائیں مانگتے ہیں، مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے۔ وہ بھی دعا مانگ رہے تھے، اور دعا تحریری تھی، خط لکھے۔ یہ جو دعا ہے یہ بھی خط ہے کہ مولا آ جائیے، وہ بھی خط تھا۔ جنہوں نے خط لکھے وہ آئے نہیں۔ اچھا وہ آئے کیوں نہیں؟ جب خط لکھ دیا مولا آئیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تو پھر وہ خود کیوں نہیں آئے؟ جا رہے ہیں نا، سوال تو بنتا ہے وہ خط لکھنے والے کیوں نہیں آئے؟ تو پھر اس سوال کا جواب کہیں اور سے نہیں ملا، یہ ابراہیم بن مالک اشتر نے جواب دیا۔ جب مختار کی حکومت بن گئی تو ابراہیم بن مالک اشتر کوفہ میں آئے، ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کوفہ والوں، جب تمہارے دل میں علی کی ولایت نہیں تھی تو تم نے حسین کو خط لکھا کیوں؟ اس کا مطلب ہے اگر دل میں علی کی ولایت نہ ہو تو شیعت کا دعویٰ ایسے ہے جیسے کوفے سے لکھا ہوا حسین کو ایک خط۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے۔ اگر دل میں ولایت علی نہیں، سارے بندے میرے ساتھ نہیں چلے ہو، مشکل بات ہو گئی نا۔ اگر دل میں ولایت علی نہیں تو پھر شیعت کا دعویٰ ایسے جیسے کوفے سے حسین ابن علی کو لکھا ہوا ایک خط۔ جن بندوں کو آگے بیٹھنا چاہیے تھا وہ ذرا پیچھے بیٹھے، ذرا توجہ فرمائیں، ترتیب غلط ہو جائے تو سب کچھ غلط مرتب ہوتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، کچھ لوگوں نے حسین کو خط لکھے اور کچھ کو حسین نے خط لکھے۔ میں اس سے زیادہ کیا کروں؟ کچھ لوگوں نے حسین کو خط لکھے اور کچھ کو حسین نے خط لکھے۔ جنہوں نے حسین کو خط لکھے وہ اور تھے، جن کو حسین نے خط لکھے سمجھ آئے تو یار ہاتھ اٹھا۔ جنہیں میرے مولا حسین نے خط لکھے ان میں سے ایک ہستی کا ذکر کروں، ایک ہستی سن، حبیب کو خط لکھا، حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کیا؟ یہ رٹی رٹائی باتیں نہیں ہیں، توجہ فرمائیے۔ خط کا ٹائٹل کیا؟ میں خط لکھوں کسی کو تو اس کا ٹائٹل تو ہوگا، بڑا ہو تو اسے ذرا اور طرح لکھوں، ہم سے ہو تو اور طرح لکھوں، چھوٹا ہو تو اور طرح لکھوں۔ حسین نے جو حبیب کو خط لکھا تو یہ عام حبیب نہیں ہے، جانتے ہیں یہ کون حبیب ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کا حبیب۔ یار میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ اللہ کے حبیب کا حبیب۔ مولا نے اسے خط لکھا تو خط کا ٹائٹل کیا تھا؟ لکھا من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر رجلا فقیہ۔ حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ کون حبیب ابن مظاہر؟ مرد فقیہ، مرد بھی فقیہ بھی، مرد بھی فقیہ بھی۔ پتہ ہے یہ مرد کس نے کہا؟ مرد اس نے کہا ہے جس کے منہ میں زبان محمد کی ہے، اور محمد ہر کسی کو مرد نہیں کہتے۔ محمد خیبر کے میدان میں 39ویں دن کی شام کہتے ہیں، کل علم اسے دوں گا۔ یار آپ کو ساتھ چلنا پڑے گا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہو۔ میرے مولا نے لکھا من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر رجلا فقیہ، اور یہاں میرے مولا نے فقیہ کی تعریف بھی سمجھا۔ فقیہ اسے نہیں کہتے جو حجرے میں چھپ کے مسائل بتائے، فقیہ اسے کہتے ہیں کہ حسینیت کو ضرورت ہو تو میدان میں آئے۔ میرے مولا نے لکھا
من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر رجل فقیر. حبیب کو خط ملا، اب نوجوان مات بھی بیدار. حبیب نے چوما، پیشانی کو لگایا، قرآن پہ رکھا، قرآن پہ رکھ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی. بیوی دیکھ رہی اور بیوی نے دیکھ کے کہا خط پڑھا بھی تھی، نماز پڑھ لی. تو حبیب بیوی سے کہنے لگے خط نہ کہہ، مدینے سے وحی آئی. یار اس بندے کو بات اب بھی سمجھ نہیں آئی. ابھی بات شروع ہو رہی، خط نہ کہہ، جی ہاں مدینے سے وحی آئی. اسے رکھا قرآن پر. میری بات کہیں پہنچ رہی ہے؟ ذرا معمول سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. کربلا صرف مصائب نہیں، کربلا ایک ضابطہ حیات، کربلا فضائل کا سرنشاں. فرمایا خط نہ کہہ، خط نہیں، مدینے سے وحی آئی. یہ خط لکھا حبیب ابن مظاہر. ایک خط اور بھی خط پڑھتا ہوں. سب سے طویل خط جو میرے مولا حسین نے لکھا. نوجوانوں اگر کل کا دن طلوع ہونے کے بعد اس نوکر کی بات یاد رہے تو دعا کرو. جو سب سے طویل خط شبیر نے لکھا وہ کاغذ پہ نہیں، وہ چرم کے ٹکڑے پہ نہیں، چمڑے پہ نہیں، وہ خط قلم سے نہیں لکھا. وہ خط حسین نے دل سے دل پر، کیا کہوں، دل سے دل پر. جانتے ہو کس کو بتاؤں کس کو؟ وہ ایک دن میں نہیں لکھا، وہ 2 محرم سے لے کے 10ویں رات تک لکھا. وہ حسین نے ہونٹ کے دل پہ لکھا. وہ شبیر نے ہونٹ کے دل پہ لکھا. وہ خط تحریر اور پھر ہونٹ کا مقام دے. میں روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بندے میرے مولا حسین کے معجزات پڑھتے ہیں اور یہی رک گئے ہیں کہ راحت کو 7 بیٹے دیے، فطرس کو شفا دی، اور معجزے نہیں آتے حسین. تمہیں شبیر کے معجزے یاد نہیں؟ آؤ میں حسین کے معجزات سنو. شبیر کے معجزات کیا سنو گے؟ حسین کا معجزہ جناب آدم اور جناب آدم سے لے کے سرکار خاتم تک ہر نبی کا ایک معمول تھا، ایک قانون تھا. آدم بھی کہتے تھے آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں جنت میں لے جاؤں. نوح نے کہا آؤ کشتی میں بیٹھے، ہم تمہیں جنت لے جاؤں. موسیٰ نے کہا آؤ فرعون سے لڑو، ہم جنت لے جاؤں. ابراہیم نے کہا آؤ نمرود سے لڑو، ہم جنت لے جاؤں. عیسیٰ نے بلایا آؤ ہم تمہیں جنت لے جاؤں. مصطفیٰ نے کہا آؤ بدر میں جنت چاہیے، آؤ خندق میں جنت چاہیے، آؤ احد میں اگر جنت چاہیے. سارے نبیوں کی ایک آواز تھی، آؤ جنت میں، آؤ جنت میں، آؤ جنت میں. مگر حسین نے قانون بدلا. عاشور کی رات دیا بجھا کے کہا جاؤ ہم جنت دیتے ہیں. یار مجھے بات پہنچتی ہے، وہ ہاتھ اٹھائے. میرا سلام ہے بھیا. شبیر نے قانون بدلا. دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام. رات کے اس وقت میں اتنے میرا شبیر نے قانون بدلا، دیا بجھایا اور فرمایا جاؤ. یہ معجزات ہیں. شبیر کے معجزات الگ الگ. اچھا شبیر کا معجزہ دیکھو، نبیوں کا سلطان ہے میرا رسول. اور جو بندے ساتھ ہیں انہیں کیا ملا؟ بڑی محنت کے بعد رضی اللہ بن گیا. پورے والا والوں میری بات یاد رکھنا جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. جو مصطفیٰ کے ساتھ آئے وہ بڑی محنت کے بعد رضی اللہ بن گیا. مجھے حسین کے ساتھ کوئی رضی اللہ دکھا، شبیر کے ساتھ کوئی رضی اللہ نہیں. جسے بلایا میرا
سمجھ نہیں آئی تو میں بتاؤں حسین کون ہے؟ حسین مٹی کے گنگ ضرور کو چھو کے تاب بیان دے. حسین مٹی کے گنگ ضرور کو چھو کے تاب بیان دے دے. حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے. حسین لوگ سنا کے منبر پہ آئے تو ان کو زبان دے دے. حسین توحید کو بچائے. حسین اللہ کو جان دے دے. وہ اپنے زخموں کی تازگی سے یزیدیت کو نڈھال کر دے. وہ اپنے زخموں کی تازگی سے یزیدیت کو نڈھال کر دے. وہ خود کی توبہ قبول کر کے شفیع کا منصب بحال کر دے. وہ موت کے زرد زرد عارض پہ مسکرائے کو لال کر دے. حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے. حسین جس کو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے. جی آپ یہ آواز کیا سلام ہے؟ آپ جیے آپ آواز کیا کہتے ہیں؟ حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے. حسین جس کو سلام کر دے. حسین بہرے میرے بھائی دیکھنا میری طرف قیمتی بات. حسین بہرے طہارت کرنا. بندے کہتے ہیں نا یہ مجلس نماز ہے, عزاداری نماز ہے, کہتے ہیں بولے ہیں. پھر جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد تو وضو واجب ہے. مجلس میں آئے تو وضو واجب نہیں. کیوں؟ ہے یہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز. وہاں وضو واجب ہو یہاں واجب ہو. کیونکہ جب تم مسجد میں جاتے ہو تو تمہاری طہارت تمہارے ذمہ ہے. جب مجلس میں آتے ہو جب مجلس میں آؤ تو یہ طہارت تمہارے ذمہ نہیں. میری بیدار بندوں سے بات ہے. پھر تمہاری طہارت شبیر کے ذریعے. اور حسین جب پاک کرتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا یہ جو درمیان میں خلا ہے اسے پر کریں. تھوڑا آگے آگے یہ جو خلا ہے اسے پورا پر کریں کیونکہ یہ خلا میں آواز کہیں پہ معلق ہو جاتی ہے, پیچھے پہنچ ہی نہیں پاتا. آپ ذرا قریب آئیں گے تو بات بہتر انداز میں. آئیے میں بتاؤں کہ یہ کتنا بڑا معیار طہارت. فقہ کا ایک اصول ہے, ایک قانون کہ اگر کنویں میں کوئی نجاست گر جائے تو دو بندے مل کے پانی نکالیں اسے تراو کہتے ہیں. یہ فقہا سے پوچھ لیتے ہیں. تراو کہتے ہیں وہ پانی نکالیں. کتا گر جائے کنویں میں, بڑا نجس ہے کتا, بے توجہ, مختلف قسم کی نجاست ہے تو ان میں مقدار مختلف ہے پانی نکالنے کی. کتا گر جائے تو دو بندے مل کے سارا دن پانی نکالیں تو کنواں ہو جائے گا. پہلے کتا نکالو, پہلے اصلِ نجاست نکالو, پھر پانی نکالو تو پاک ہو. اسی لیے میں علماء حضرات سے کہتا ہوں وضو کر کر کے پانی ضائع نہ کرو. پہلے اصلِ نجاست نکالو. پانی سے طہارت نہیں آئے گی. پہلے اندر سے بغض علی نکال. جب تک بغض علی نہیں نکلے گا پانی سے طہارت نہیں آئے گی. جتنا مرضی پانی بہا لو, پہلے بغض علی نکالو. جب تک بغض علی نہیں نکلے گا طہارت نہیں آئے. اچھا وہ نجاست سے نکال کے تو اس کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے اور مختلف قسم کی نجاست ہے. کائنات میں سب سے بڑی نجاست ہے لشکر یزید. حسین کی نظر اس نجاست کے اندر پڑے ہوئے ایک بندے پہ پڑ گئی. بیدار بندوں سے بات ہے. اس نجاست کے اندر پڑے ہوئے ایک بندے پہ پڑ گئی. اس کا نام ہے ہونا. اسے حسین نے اس نجاست سے اٹھایا اور پھر پاک نہیں کیا, پھر اس کی پیشانی پر مصدر طہارت کا رومال باندھا.
حسین سے موت تھا. یہ کربلا فضائل کا سرچشمہ ہے. اور جب یہ عاشور کی رات آئی میرے مولا نے شمع بجھوائیں. مسائل نہیں پڑھ رہا اور شمع بجھوا کے اپنے صحابیوں سے کہا تم میں سے جو جانا چاہے وہ جائے اور جاتے ہوئے پریشان نہ ہو. میں جنت کا ضامن ہوں. میں جنت کا ضامن ہوں. اور پھر جب شمع جل گئی تو جو بیٹھے تھے وہ بیٹھے. مولا نے فرمایا جب میں نے کہا تھا کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں تو گئے کیوں؟ تو سب سے پہلے 80 سال کا پورا اٹھا. جیسے نصرت مظلوم سی 80 سال کا پورا اٹھا جس کا نام ہے حبیب ابن مزاحم. اور کہا مولا آپ نے جانے کا حکم نہیں دیا اجازت دی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جانے کا حکم نہیں دیا اجازت دی. اور پھر آپ نے شمع بجھا دی تھی کہ میں جاتے ہوئے یہ سوچ کے شرمندہ نہ ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے لیکن میں اس عقیدے کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ جس کے سامنے بیٹھا ہوں وہ دیکھنے کے لیے چراغوں کی روشنی کا محتاج نہیں ہے. جی بھائی آواز لو ہاتھ اٹھانے والے آپ جملہ سننا. اور حبیب کہنے لگے مولا آپ نے فرمایا کہ میں جنت کا ضامن ہوں. اب میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو زمین پکڑ کے بیٹھتا ہے. آپ نے فرمایا میں جنت کا ضامن ہوں تو میں حبیب ابن مزاحم اپنے نفس کو جنت کی قیمت پر بیچنا نہیں چاہتا. آپ نے غور کیا میں اپنے نفس کو جنت کی قیمت پر بیچنا نہیں چاہتا. بھائی توجہ. پھر زہیر ابن کین اٹھے. زہیر ابن کین کے متعلق جانتے ہیں آپ یہ کون ہے؟ یہ کوفہ کا نوجوان سردار جو صفین کے میدان میں مولا علی کی مخالف فوج میں تھا. زہیر ابن کین 9 بار علی کی تلوار زہیر کے خود کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ. شاباش. جب نامی بار علی کی تلوار واپس پلٹی تو پھر مالک نے مالک سے پوچھا. کوئی سننے والا ہے؟ پھر مالک نے مالک سے پوچھا. مالک اشتر کہنے لگے مولا اتنا بڑا سردار پوچھا آپ بار بار چل رہے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ میرے بیٹے کا سپاہی ہے. یہ زہیر ابن کین انہوں نے تقریر کی. ان کی تقریر ہو رہی تھی کہ میرے مولا حسین نے پلٹ کے اپنی کرسی کے دائیں طرف دیکھا. ایک 94 سال کا بوڑھا کھڑا. کتنے سال؟ 94 سال کا بوڑھا کھڑا. نام جون ہے. 94 سال کے تھے جون. غلام ابو ذر جون کھڑے. آنکھوں سے آنسو بہ رہے. میرے مولا نے پوچھا جون کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مولا یہ صحابی کہتے ہیں تمہارا نام فہرست میں نہیں. میرا رنگ کالا ہے. حسین آواز دے کے کہتے ہیں جاؤ مجھے پہچان میں حسین ہوں. میں چاہوں تو تمہیں ابھی یوسف سے خوبصورت بنا دوں. یار جس بندے کو سمجھ آ رہی ہے نا حسینیت پر مجھے پہچان. تقریریں ہو رہی تھی کہ ہلال کھڑے پہ دور. یہ 2 باپ بیٹا ہلال بن نافع اور نافع بن ہلال. یہ دونوں باپ بیٹا میدان کربلا میں. ہلال باپ کھڑا تھا تو ہلال بن نافع. اب سر اٹھاؤ میرے محترم سامعین وہ یہ دیکھنے کی بات ہلال کیا کر رہے تھے چونکہ 10ویں رات کا چاند تھا. 10ویں رات کا چاند چھوٹا نہیں ہوتا. 10ویں رات کا چاند تھا. شمع جل رہی تھی.
اور پھر ان شموں سے زیادہ روشنی تھی بنو ہاشم کے جوانوں کے چہروں میں. تو یہ ہلال کیا کر رہے تھے؟ ہلال کبھی چاند دیکھتے، کبھی شمیں دیکھتے، کبھی بنو ہاشم کے جوانوں کے چہرے دیکھتے، اور کبھی یوں کر کے دیکھنا ہی کرتے، یوں کر کے زمین پہ آگے پیچھے دیکھ، اور پھر حیران ہے. مسلم ابن اوسیہ آ گیا، کہنے لگے ہلال کیا دیکھ رہے ہو؟ ہلال نے کہا پوچھنا دیکھ، پوچھنا دیکھ. مسلم نے بھی دیکھا. مسلم جب کھڑے تھے تو آپ اس پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا تو بھی نہ پوچھ، ہماری طرف دیکھ. وہ کر رہے تھے کہ زہیر آ گئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا تو بھی دیکھ. حبیب آ گیا، فرمایا تو بھی دیکھ. سارے صحابی زمین پہ دیکھنے لگے. معجزہ سنا رہا ہوں حسین بادشاہ. جب سارے صحابی زمین پہ دیکھنے لگے تو اب کریم کربلا نے پوچھا میرے جانی سارو یہ زمین پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ چاند کو کیا دیکھ رہے ہو؟ شموں کو کیا دیکھ رہے ہو؟ مولا نے فرمایا، مولا کہنے لگے مولا حیران ہے. کس بات پر؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگے مولا حیران کیوں نہ ہو، چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا. یار جس بندے کو حسین کا معجزہ سننا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا، مگر جب چراغ بجھ کے جلا ہمارا سایہ ہی نہیں. جواب سننا کریم کربلا کا. فرمایا اب تمہارا سایہ نہیں ہوگا. تم نے یزید کو دفع اتنی قوت سے کیا ہے کہ میں نے تمہیں حسینیت میں جذب کر کے تمہاری نو تبدیل کر دی. میں مطمئن ہوں آپ کے سننے پہ، مطمئن ہوں میں نے تمہاری نو. لیکن یاد رکھیں حسین کی طرف آنے کے لیے یزید کو پشت کرنا پڑتا ہے. جو یزید کو پشت نہ کرے. اچھا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آیا نا، میں ایک اور آپ کو کربلا سنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بندے انتظار میں ہیں جو نصرت مظلوم کرنا چاہتے ہیں انہیں کربلا سمجھنا پڑتا. پہلے کربلا سمجھو. کربلا صرف رونے کا نام نہیں، آنسو وہ ہے جو محبت سے خود بخود نکلے، کوشش کر کے نہیں، خود نکل آئے اور فضائل میں نکل آئے. جب عاشور کا دن آتا ہے، دن عاشور کا، تو ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، صفے بن جاتے ہیں مولا کے پیچھے، صفے بن جاتے ہیں. حسین آگے کھڑے نماز پڑھانے کا کہ اچانک شبیر آواز دیتے سعید، سعید ابن عبداللہ. یہ جو مضمون سنتے ہیں آپ ذاکرین سے کہ آخری وقت میں آئے تھے، یہ شب عاشور بھی کربلا میں مقتل کے مطابق. فرمایا سعید، سعید نکلے پیچھے سے. جی مولا. فرمایا پیچھے نہ کھڑا ہو، آگے آگے. مولا زندگی کی آخری نماز. فرمایا میں نے کہا نا آگے آگے. سعید آگے آگے. مولا نماز نہ پڑھو. فرمایا یہاں کھڑا رہو، آج تیرا کھڑا رہنا ہی نماز. میرا سلام ہے یار، اٹھے ہوئے ہاتھ اٹھو، تیرا کھڑا رہنا ہی نماز ہے. بھائی توجہ. جب فرمایا نا آج تیرا کھڑا رہنا ہی نماز ہے، بیداری شاید. مولا کرنا کیا؟ آئیں 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 آ جائیں. اچھا آئیں آئیے. توجہ ہے ساتھ آ جائیں. یہاں کھڑا ہو جا، تیرا کھڑا ہونا ہی نماز. مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں کرنا، بس کھڑے ہونا ہے. وہ سامنے 3000 تیر انداز بیٹھے، وہ تیر چلائیں گے، وہ تم نے جسم پہ روکے.
روک دے. سعید کہنے لگے مولا تعمیل. تو بھئی اب زمین پکڑ کے رکھنا. جب سعید نے کہا نا مولا تعمیل ہوگی، شبیر فرماتے ہیں ابھی حکم تو میں نے دیا نہیں اور تم کہہ رہے ہو تعمیل ہوگی. مولا حکم فرمایا حکم یہ ہے کہ جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں تو نے مرنا نہیں. یہ ہے کربلا، یہ کربلا ہے. جی بسم اللہ. جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں تجھے مرنا نہیں. مجھے یہ مزین صاحب کہہ جائے کہ میں ادھر جا رہا ہوں میرے آنے تک تم نے مرنا نہیں، میں کہوں گا جی یہ نہیں ہو سکتا، اگلی سانس کا پتہ نہیں، میرا اختیار نہیں موت و حیات. جب حسین نے کہا نا سعید میرے نماز ختم کرنے تک مرنا نہیں، تو سعید نے فوراً کہا مولا تعمیل ہو. آپ کی زندگی تیر لگتے رہے، سعید کھڑے رہے. اور جب حسین نماز پڑھ چکے، آخری بار اللہ اکبر کہا، تو پھر سعید نے پلٹ کے حسین سے کہا مولا اب گرنے کی اجازت ہے؟ یہ کربلا ہے. سعید گرے ہیں اور سر شبیر کی آغوش. دو آوازیں بلند ہو گئی، حاضری ہو گئی. یہ آج کی رات، کل کی رات، پرسوں کی رات. یہ ذاکرین کے بیان کی محتاج نہیں. آپ کا جاگنا عبادت. ضرورت پڑیں گے ذاکر صاحب، میں ایک جملہ کہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ معلوم ہے کیا ہونے والا ہے؟ نہیں پتا تو جملہ سن لو. سادات کے یتیم سنبھالنے والی خود یتیم ہونے والی. عظم اللہ ہو. مجھے صرف اتنا کہنا ہے جابری صاحب، 19 کی سحر اور 10 محرم کی شام، ان کا منظر ایک جیسا. سحر میرے بھائی پڑھیں گے، میں شام پڑھ دیتا ہوں. جب 10 محرم کا دن گزر گیا تھا، شام غریبہ آ گئی، گزر گئی تھی شام غریبہ. یہ وقت ہو گیا آدھی رات کا. ماتمی جوانوں آپ کو پتہ ہے شب شہیداں گزری، پھر شام غریبہ گزری. شام غریبہ گزرنے کے بعد جو رات آئی اس میں ہوا کیا بتاؤ کیا ہوا؟ اس رات میں علی کی بیٹیوں نے پہلی بار عباس کے بغیر نماز پڑھی. کیا بات ہے بھائی، آپ کی گریے کی کیا بات ہے، آپ کی آوازیں بولو. جن کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا ان کے لیے میں ایک جملہ اور کہتا ہوں. علی کی بیٹیوں نے پہلی بار بغیر چادروں کے نماز پڑھی. جلے ہوئے خیموں کی رات کو مسلط پڑھ.
رات ڈھل گئی تھی نا، شام غریبہ گزر گئی، خیمے جل گئے تھے، جگہ جگہ پہ راکھ بکھری پڑی تھی۔ علی کی بیٹی، چلے میں جملہ کہوں، اگر کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جائے میں وقت نہیں بچاتا۔ بی بی نے ایک جلے ہوئے خیمے کی چوب اٹھائی، میں پھر کہوں سیدہ نے ایک جلے ہوئے خیمے کی چوب اٹھائی۔ جانتے ہو رونے والوں یہ چوب کس نے اٹھائی ہے؟ ہاتھ میں، یہ ہاتھ میں چوب اس نے اٹھائی ہے جس کے سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ورق فضہ الٹتی تھی۔ اس بی بی نے چوب اٹھائی اور جیسے 19ویں کے سہارا آواز آئی تھی، فوستو برب الکعبہ، ویسے کربلا سے آواز آئی، الحافظ والحفیظ۔ میں بسم اللہ کہوں، آواز بہت سلام آواز آئی، الحافظ والحفیظ۔ یہ آواز کربلا کے اندر رکی نہیں، یہ آواز مدینے میں نہیں، یہ آواز نجف میں۔ بی بی دلاسے دیتی ہیں، عالیہ مخدومہ تسلیاں دیتی ہیں اصحاب کی زوجاؤں، اصحاب کے بچوں، شہداء کے وارثوں۔ اگر کوئی بچہ کہتا نا ہائے ماموں غازی، تو علی کی بیٹی فرماتی میں ہوں نا، دلاسے۔ اگر کوئی بی بی کہتی نا ہائے میری چادر اٹھ گئی، سیدہ فرماتی جب شام جیت کے آؤں گی نا تیری چادر تجھے لوٹا دوں گی۔ مخدومہ دلاسے دیتی تھی، سب بیویوں کو سب بچوں کو میری مخدومہ نے دلاسے دی۔ مجھے لگ رہا ہے میں کہیں جلدی کر رہا ہوں، آج کی رات آپ سے رونے کا حق نہیں چھیننا چاہتا۔ نہیں سمجھ آئی نا کچھ میرے نوجوان ساتھی میرے ساتھ نہیں چل سکے۔ جب شام غریبہ شروع ہوئی تھی، جب لوگ پرسہ دینے آئے تھے، ہاتھوں میں شامیں اٹھا، جب خیام کو آگ لگی تھی نا، تو جب اس خیمے کو آگ لگی تھی جس میں سجاد تھے، میں مقتل کی ضمانت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، علی کی بیٹی جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی، میرے مولا سجاد کو اٹھا کے جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی، تو یزید کی فوج نے دیکھا کہ حسین کا بیٹا بچ گیا، محمد کا وارث بچ گیا۔ چونکہ سیدہ نے اٹھایا ہوا تھا، میں دیکھنا میری طرف، سیدہ نے پشت پہ اٹھایا ہوا تھا سجاد کو، تو یزید کی فوج کے وہ 70 سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کے میرے مولا سجاد کو مارنے کے لیے بی بی کے گرد کھڑے ہو گئے۔ وہ مارنا مولا سجاد کو چاہتے تھے، سجاد تھے سیدہ کی پشت پر۔ جب سپاہی نشانہ لے کے نیزہ سجاد کو مارتے نا تو علی کی بیٹی پہلو بدل کے سجاد بچا لیتی۔ جس بندے کے پاس ہاتھ ہے وہ سینے پہ مارے، علی کی بیٹی پہلو بدل کے سجاد بچا لیتی۔ سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ سیدہ کے سر میں لگتا۔ تمہاری بلند آواز مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر، قیام چلتے رہے، علی کی بیٹی تسلیاں دیتی رہی، پہرے دیتی رہی۔ رات ڈھل گئی، جب سیدہ پہرا دے رہی تھی نا، ہر طرف سناٹا تھا۔ اس سناٹے میں ایک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، رولی پہلا تو دعائیں مان لینا، جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئے۔ جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئے۔ بیویوں کو بلا لیا، میرے پاس آیا، رونے لگی۔ بیویوں نے پوچھا سیدہ ابھی آپ ہمیں دلاسے دے دیں، آپ خود رونے لگے۔ فرمایا یہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن رہی ہوں، یہ کوئی اور نہیں ہے، میں اپنے بابا کے ہار انداز سے آگے ہوں، یہ نجف سے میرا بابا علی آ گیا۔ تو سیدہ رو کیوں رہی ہے؟ فرمایا رو نہ تو کیا کروں، بابا بھی آ گیا، سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ جب بیویاں رونے لگی تو سیدہ آواز دے کے کہتی میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں، میری مشکل کشائی کرو، بابا کے آنے سے پہلے میرا پردہ بنا دو۔ سر اٹھانا بھئی ایک لمحے کے لیے، بابا کے آنے سے پہلے میرا پردہ بنا دو۔ سیدہ کیسے؟
فرمایا زمین پہ بیٹھو، یہ جو راکھ ہے نا جلے ہوئے خیمے کی، یہ ایک ایک مٹھی اٹھاؤ، اٹھ کے میرے سر میں ڈال دو، بابا کے آنے سے پہلے خاک شفا کا پردہ بنائے۔ یہ 10 محرم کو ایسے سر میں خاک نہیں ڈالتے ہم، یہ سیدہ کی سنت ہے۔ ہر بیوی نے ایک مٹھی راکھ کی علی کی بیٹی کے سر میں ڈالی، برقع بن گیا سیدہ کا، علی بھی پہنچ گئے۔ میں شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت عبادت کی۔ علی پہنچ گئے، سیدہ اٹھی، بابا کے سامنے آتے، علی گھوڑے سے اترے، آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، باپ بیٹی۔ رات بھر جا کے بھی عبادت کرو گے، دیر تک باپ بیٹی چپ کر کے روتے رہے، جنہیں کیفیتیں سمجھ آتی ہیں۔ علی بھی روتے رہے، سیدہ بھی روتی رہی، جنہوں نے ماتم کرنا وہ سر اٹھائیں۔ پھر سیدہ بولی، آواز دے کے کہتی، بابا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کل میں نے نجف سے گزرنا جو تھا، بابا میں سارے حال سنا کے چلی جاتی۔ علی آواز دے کے کہتے، بیٹی میں حسین کو رونے نہیں آیا، میں اکبر کا ماتم کرنے نہیں آیا، میں عباس کے بازوؤں کا پرسہ دینے نہیں آیا۔ بابا پھر کیوں آئے؟ فرمایا میں اللہ کی توحید، محمد کی نبوت اور اپنی ولایت کی طرف سے تیری عظمت کو سلام کرنے آیا۔ جب علی بادشاہ نے یوں کہا نا تو سیدہ روئی۔ اچھا مجھے یہ سفید داڑھیوں والے بتاؤ، جب باپ بیٹی دیر کے بعد ملے، بیٹی رو پڑے تو پھر باپ کیا کرتا ہے؟ باپ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ 11ویں رات کے چاند کی روشنی میں علی نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ عزیزانو، علی کی بیٹی بابا کا ہاتھ برداشت کر گئی، مگر جب ہاتھ پلٹا تو شہید مسجد کوفہ نے ہاتھ کا سرخ رنگ دیکھا، علی کی چیخیں نکل گئی، آواز دے کے کہتے زینب یہ تیرے سر میں لہو کیسا ہے؟ بی بی آواز دے کے کہتی ہے بابا حسین کا قاتل میرے خیمے میں آ گیا تھا، اس نے نیزے کے ساتھ میرے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب